पार्किंग में आ रहे थे ये सर मालाकंड से देखो मेरे ख्याल में प्लीज सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि जिन्होंने आज अपना ख़ुसूसी टाइम निकाला और हमारी तरफ से यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं सबको अपनी जानिब से, जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब की जानिब से, जनरल मलक क़य्यूम साहब की जानिब से और जनरल कमाल अकबर साहब की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 2-3 बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग जनरल मलक क़य्यूम साहब देंगे और उसके बाद जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब देंगे। बाद में कोई सवाल जो आप किसी दोस्त ने करना हो तो वो सिलसिला जारी रखेंगे। आज जो बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि 9 मई के वाक़यात की हम मुकम्मल तौर पर मज़म्मत करते हैं। पहले दिन भी हमने मज़म्मत की थी, आज आपके सामने भी आके मज़म्मत कर रहे हैं। जो कुछ इस मुल्क में खेल खेला गया, मेरा नाम अजीज़ अच्छा मेरा नाम अजीज़ अवान है, मैं अजीज़ अहमद अवान मेरा नाम है और मैं जनरल चिश्ती साहब का एडवाइज़र हूँ। ठीक है, हमने पहले दिन से हमने पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, चूँकि पिंडी प्रेस क्लब में ये काफ़ी देर के बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए दोस्तों से तारुफ नहीं है। तो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। आज आपके पास आने का मकसद ये है कि अभी तक कुछ शरपसंद लोग ऐसे हैं जो अब भी सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, इंटेलिजेंस अदारों के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम को जारी और सारी किए हुए हैं। हम उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं और यहाँ पर हमारे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो लोग आज आए हुए हैं उनमें सूबेदार अली हैदर साहब मालाकंड से तशरीफ़ लाए हैं, सूबेदार मोहम्मद अकरम अवान साहब चकवाल से तशरीफ़ लेके आए हैं, मेजर कमरुल हसन भट्टी साहब जो हैं रावलपिंडी से हैं, कर्नल तारक कमाल साहब जो हैं रावलपिंडी से हैं। ये सारे वो लोग हैं और हाजी अली शेर उस्मानी साहब जो हैं ये मुज़फ़्फ़राबाद से तशरीफ़ लाए हैं। ये सारे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वो लोग हैं जो पिछले 25 साल से सोसाइटी के साथ वाबस्ता हैं और दिन रात रिटायर फ़ौजियों के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दिए हुए हैं। मैं आज यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 निकात हैं। नंबर 1 तो हमारा पहला मकसद तो ये है कि हमने उन लोगों के ख़िलाफ़ शदीद मज़म्मत करनी है जो पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो हमारे अदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महफूज पाकिस्तान तब ही मुमकिन है जब मजबूत पाकिस्तान है। आपके सामने आज वो लोग बैठे हुए हैं जिनका कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ अपने कौम मुल्क की बेहतरी के लिए निकले हुए हैं। मैं नंबर 1 पे बात करूँगा मोहतरम जनाब जनरल मलक क़य्यूम साहब की कि आपने पाकिस्तान बतौर लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तानी आर्मी में 35 साल 40 साल काम किया हुआ है। आपकी ऐसी ज़ात है कि आपने दिन रात मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम किया है और बहुत सारे रिटायर फ़ौजियों के लिए ऐसे काम किए हैं। पेंशनों पे उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है और बड़े ऐसे हुए जिनके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई है। और ये बहुत बंदे हैं पंजाब से जो मेरिट पे किसी सियासी जमात से सैनेट के मेंबर मुंतखब होके गए हैं। 1-2 लोग आए थे लेकिन कादी जवेद अशरफ साहब आए थे, वो मुशर्रफ की वजह से आगे थे। लेकिन ये बहुत बंदे हैं जो अपने मेरिट पे पंजाब की सैनेट की सीट पे सैनेट पे गए और इन्होंने रिटायर फ़ौजियों के लिए बहुत सारा काम किया। उसके बाद नंबर 2 पे मैं आ जाता हूँ कि जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब जिनकी इस वक्त एज 96 साल हो चुकी है। कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, कोई अपना मकसद नहीं है, कोई सियासी ओहदा लेना नहीं है, कोई किसी के लिए इस्तेमाल होना नहीं है, सिर्फ अपने मुल्क की खातर ये आज मैदान में निकले हैं, अपने अदारों के लिए मैदान में निकले हैं। मैं एक छोटी सी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार आप लोग हैं और आप ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और आपकी वजह से ही हर बंदे की आवाज़ जो है वो आगे पहुँचती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि देखें आज भी
پوری دنیا میں ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں ایسے جعلی اکاؤنٹس ہیں جو سوشل میڈیا پہ پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی سپہ سالار کے خلاف اور بے شمار انٹیلیجنس اداروں کے خلاف ابھی بھی مہم چلائے ہوئے ہیں، اور پاکستانی نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے شاید کہ ہم کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، یہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں، پاکستان کا دفاع پاکستانی فوج کرتی ہے، پاکستان کا دفاع پاکستانی فوج کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دنیا میں اگر ایک طاقت رکھتے ہیں تو وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہے۔ آج ہم نے جس طرح سے اپنی فوج کے لیے ایک سیاسی جماعت نے جو کردار ادا کیا ہے یا جو کچھ ہوا ہے، اس میں میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ بکھر چکے ہیں، لیکن ہم آج بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم کل بھی ان کی مذمت کرتے تھے۔ اور ایک آخری بات کرتا چلوں کہ ہمارے جو ایکس سروس سوسائٹی میں جنرل فیض علی چشتی صاحب 16 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور آج جو سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بنے تھے وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، ان کا اب سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے پھر بھی ان کو خلوص دل کے ساتھ دعوت دی تھی کہ وہ یہاں پہ آئیں اور آ کر بیٹھیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن انہوں نے ہمیشہ نیگیٹو طور پہ، میں ان کو بھی آج میسیج دینا چاہتا ہوں کہ 5 سال میں انہوں نے ایک ایکس سروس مین کے لیے آواز نہیں اٹھائی، ایک ایکس سروس مین کے لیے کام نہیں کیا۔ وہ ایک سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بن گئے تھے اور ان کے لیے انہوں نے دن رات کام کیا ہے۔ آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھٹکے مت، آئیں پاکستانی فوج کا ساتھ دیں، پاکستانی فوج کے ساتھ بیٹھیں۔ ہماری خوشحالی، ہمارا مقام، ہماری عزت ہماری فوج ہے۔ جو لوگ اداروں کے خلاف جنگ لڑیں گے، جو لوگ اداروں کے خلاف بات کریں گے، ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں ایک آخری بات کرتا چلوں کہ پاکستانی فوج کے سپہ سالار پاکستان کی عزت وقار کا نام ہے۔ وہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار نہیں، وہ عالم اسلام کے عظیم سپہ سالار ہیں اور وہ محافظ پاکستان ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ جنرل آصف منیر صاحب جو ہے وہ اتنی طاقت ہمت رکھتے ہیں کہ انہیں ہوتے ہوئے ہمارے ملک کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے اپنے سپہ سالار کی عزت کو بڑھانا ہے، ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور پاکستانی عوام، پاکستان کے لوگ پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں۔ اور جو بھی ہمارے سپہ سالار کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے خلاف بات کرے گا، ہم ہمیشہ ان کی مذمت کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ میں اب گزارش کروں گا جناب جنرل ملک قیوم صاحب سے کہ وہ آپ سے کچھ دیر کے لیے کچھ چیزیں شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو سب سے پہلے راولپنڈی پریس کلب کی منتظمین اور جرنلسٹ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جنرل فیض علی چشتی صاحب کو، جنہوں نے تقریباً آپ دیکھیں کہ ابھی 96 ایئرز ہو چکے ہیں، 97 ایئر میں ہیں، اور ان کی یہ ہمت ہے کہ قومی کاز کے لیے اور ملک کے اندر یکجہتی کے لیے اور ملک میں محبت اور شفقت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آج بھی یہاں پہنچ گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو اس وقت جنرل چشتی نے کمیشن لیا، یعنی پیچھے اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی، اور ان 20 سالوں میں انہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی ایفرٹس کو دیکھا، انہوں نے لوگوں کی قربانیوں کو دیکھا۔ تو ہم لوگ جو ہیں، میں بھی پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن ان سے میں بہت چھوٹا ہوں، بٹ ہم نے بھی پورا پاکستان کو اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، ایوب خان صاحب کے دور سے لے کے اس کے بعد ساری، اور اللہ نے کرم کیا کہ مجھے افواج پاکستان میں بھی 38 ایئر سروس، اور پھر میں پی او ایف کا چیئرمین بھی رہا، اسٹیل مل کے اندر بھی 3 سال خدمت کا موقع ملا، وار ویٹرن بھی ہے، ہم نے جنگ میں بھی حصہ لیا۔ لیکن میں آپ کو آنیسٹ ٹو گاڈ یہ بتاؤں کہ جب میں ملٹری سیکرٹری تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں معین قریشی صاحب کے ساتھ، تو ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جنرل صاحب آپ نے ملٹری سائڈ بھی دیکھی ہے اور سول سائڈ بھی دیکھی ہے، تو اگر آپ کو دوبارہ چانس ملے زندگی میں تو آپ کیا بننا چاہیں گے؟ اور میں آپ کو ودال آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ میرا یہ جواب تھا کہ اگر اللہ نے مجھے سیکنڈ لائف بھی دے تو میری پہلا چوائس جو ہوگا وہ یہ اپنی افواج پاکستان کا ہوگا، کیونکہ آج جو کچھ ہم ہیں وہ افواج پاکستان کے اندر ہماری تربیت اور ٹریننگ کی وجہ سے ہے، اور افواج پاکستان کا قومی امنگوں کے مطابق اور قوم کی محبت، شفقت اور دعاؤں کی وجہ سے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ملک کو اتحاد میں رکھا۔ اگلے دن میں چکوال میں ہم نے ایک پریس کانفرنس کی، تو اس میں نے کہا تھا 3 چیزیں ہیں جو پاکستان کو جوڑ کے رکھتی ہیں۔
پہلا ہمارا فیتھ ہے چاروں صوبوں کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا ہماری نیشنل لینگویج ہے اردو کی، جس میں ابھی بھی بول رہا ہوں، ہر صوبے میں بلوچستان میں بھی گیا، سندھ میں بھی گئے، کے پی میں بھی، ساری جگہ بولتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے، جو موسٹ امپارٹنٹ ہے اگین ان اٹس اون میرٹ، وہ ہے نیشنل آرمی۔ افواج پاکستان میں چاروں صوبوں سے ان کی آبادی کے مطابق پوری ان کے اندر ریپریزنٹیشن، اور ہماری نگاہ میں جنرل لیفٹیننٹ جنرل چشتی صاحب بھی بیئر کریں گے، اور لیفٹیننٹ جنرل اکبر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور بھی ہمارے یہ سینئر لوگ آفیسرز بھی ہیں اور جے سی اوز بھی ہیں، اور پیچھے میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ایم سی اوز اور سپاہی اور ہمارے مختلف سولجرز بھی بیٹھے ہیں۔ یہ سارے ول بیئر بھی ہو کہ ہمیں اپنے پروفیشن سے اس لیے محبت ہے کہ اس کے اندر میرٹ، آنیسٹ ٹو گاڈ، اس کے اندر آنیسٹی ہے۔ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے پاکستان کا جس کے اندر ایک سولجر کمانڈر ان چیف بن سکتا ہے، اور وہ بنے، آپ نے دیکھا ٹکا خان، موسیٰ خان، سب سپاہی انرول ہو کے وہاں تک، جنرل مجید ملک صاحب 3 اسٹار جنرل بنے، اور جنرل سبات خان ہیں وہ بنے۔ تو اس کے اندر میرٹ اور آنیسٹی ہے، جس کی وجہ سے خدا کے کرم سے یہ قابل فخر فوج ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس کی ایک وردینس ہے، پوٹینشیل کمبیٹ وردینس ہے، اور اس لیے ہم اس کے اوپر آتے ہیں۔ ابھی میں یہ کہوں کہ ہم کسی کے اوپر مڈ سلنگ نہیں کرنا چاہتے، کبھی طور پر۔ ہم اپنی ایج، اس ایج کے اندر بھی ہماری کوئی اسپائریشن نہیں ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے کرنا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو بھی کہ پاکستان آج ایک ہائیبرڈ وار کا شکار ہوا، اور ہائیبرڈ وار کیا ہوتی ہے؟ یعنی آج سے 2000 سال پہلے جو ایک چائنیز جنرل تھا سن تزو، اس نے اپنی کتاب دی آرٹ آف وار میں لکھا تھا کہ بڑی کامیابی جو ہے اور سپیریئر جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 100 جنگیں لڑیں، 100 جنگیں جیتیں اور پھر آپ ہیرو ہیں۔ اس نے کہا آپ ہیرو تب ہے کہ 100 جنگیں لڑے بغیر آپ اپنے مقاصد کے حصول کر لیں، مقصد کے حصول۔ لڑائی لڑنا جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر ہائیبرڈ وار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کے پاس نیوکلیئر ہے، میزائلز ہیں، اسٹرانگ آرمی ہے، اس کے پیچھے بڑی ایک کمیٹڈ نیشن ہے خدا کے کرم سے، تو کہتے ہیں اس کو توڑو اندر سے۔ اور اندر سے توڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے انہوں نے ٹرائی کی ہے کہ اس کے اندر آپ سیکٹیرینزم کو کریں، شیعہ سنی کو لڑاؤ، یہ وہ، اس میں ناکام ہوئے۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی پولیٹیکلی ان کے اندر ایک دراڑیں ڈالیں اور پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی سیاسی، آپ کے نقطۂ نظر مختلف ہو سکتے ہیں، ہر پارٹی میں تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ ہو، پی 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 ہو، فضل الرحمان صاحب کا گروپ ہو، جماعت اسلامی ہو، ہر میں ہمارے اپنے بھائی ہیں، وہ ہمارے دل سے بھی عزیز ہے، وہ سب پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی سیاسی نقطۂ نظر مختلف کرنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہم ذاتی جانی دشمن ہو گئے، ہم ہاتھ نہیں ملاتے، ہم آگے نہیں آتے، تو آپ انڈائریکٹلی ملک کی سلامتی پہ حملہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں بات ڈائلاگ سے ہوتی ہے، ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اسٹرانگ۔ ہمارا آئین ٹرائیکاٹمی آف پاور پہ بلیو کرتا ہے، اور ٹرائیکاٹمی آف پاور کیا ہے کہ مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ ہم اور ہر ادارے کے اندر ویک لوگ ہیں، ہر ادارے کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں، بشمول ہمارا ادارہ ماضی کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ کوئی بھی فرشتہ تو سیرت ہے نہیں، انڈیویجول غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا ود ان دی انسٹیٹیوشن اس کا احتساب ہوتا ہے، اور بڑا کڑا احتساب ہوتا ہے، اس کی اپیل بھی کوئی نہیں ہوتی۔ ایک ڈراپ آف دی ہیٹ پہ لیفٹیننٹ جنرل کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اور اگر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پہ کوئی پرابلم کرتا ہے تو اس کے لیے پھر چیف ایگزیکٹو بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کا احتساب ہو سکتا ہے، تو یہ ایک الگ سسٹم ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیٹ اس ناٹ بلیم ایچ ادر، لیٹ اس لک انٹو آور اون گریبان۔ ہر بندہ، مقننہ بھی، عدلیہ بھی، انتظامیہ بھی، دیکھے کہ ہم نے پاکستان سے کیا لیا اور پاکستان کو کیا دیا۔ تو یہ جو ہائیبرڈ وار ہے اس کی 4-5 جہتیں ہیں۔ نمبر 1 آپ کی اکنامک اسٹریگولیشن، کہ کسی لحاظ سے پاکستان کو اٹھنے نہ دو،
اور اس میں کیا کر رہے ہیں؟ IMF آپ کا بازو مروڑ رہا ہے، FATF آپ نے 27 میں سے 26 پوائنٹ اوکے کر دیے، پھر بھی ان کا بھی گرے لسٹ میں رکھیں گے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہمارے انہوں نے کہا نہیں آپ لے کے دیکھیں، ہم آپ کا جو ہے نا سینکشن آپ کو لگائیں گے۔ سی پیک ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ریڈ لائن ہے، آپ سی پیک کریں گے تو ہم آپ کو یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، آپ یہ دیکھ لیا آپ نے۔ اسی طرح سیکنڈ از ٹیررزم۔ ہر روز ہمارا 18-20 سال کا نوجوان سپاہی یا آفیسر شہادت دیتا ہے تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہم یہ کیجویلٹیز نہیں ہونا دینا چاہتے بارڈر کے اوپر، لیکن ٹیررزم کے پیچھے بھی بین الاقوامی ہاتھ ہے جو آپ کو ٹیررائز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائبر وارفیئر شروع ہے آپ کے خلاف ہر طرح کی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں مل کے پھر آپ کی پولیٹیکلی آپ کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، آپ کی فیملیز کے اندر وہ ہوگا، ہم ووٹ آپ کا بیٹے کا اپنا چوائس ہے، آپ کا اپنا چوائس ہے، سوچ کے آپ کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب پارٹیوں میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو پولیٹیکل سائڈ ہے کہ ایک جو ہے کیمبرج انالیٹیکا، کیمبرج انالیٹیکا از این انٹرنیشنل پولیٹیکل فارم جو کہ پولیٹیکل لابینگ کرتی ہے، یہ لندن بیسڈ ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ ابھی پیچھے 18 اپریل کو میرے خیال میں لاسٹ ایئر ان کا یہ گارڈین میں اور نیو یارک میں آیا تھا کہ انہوں نے 87 ملین میسیجز اٹھائے ہیں فیس بک سے، اور ان کو کر کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ جو لوگ ان کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ان کی ووٹر بیس کو بڑھاتے ہیں آرٹیفیشیل، اور یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہے تھرڈ ورلڈ میں جو ان کی ناپسندیدہ ہے اس کو گرانے کے لیے اپوزیشن کو اوپر لے کے آؤ تاکہ اس کے اندر فساد ہو۔ تو ایک تو یہ تو پولیٹیکلی ہمیں آپس میں ہاتھ جوڑ کے مل بیٹھنا ہوگا، پارلیمنٹ کو مؤثر بنانا ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر ہمارے اندر صبر، تلقین اور ہمیں ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس اور ٹالریشن یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جب یہ بھی آپ نے ایک چیز دیکھی لاسٹ انہوں نے پھر یہ کہا کہ ملک کو اگر جوڑا ہوا ہے تو افواج پاکستان نے جوڑا ہوا ہے، لیٹ اس اٹیک دیم۔ اور آپ یہ دیکھیں گے یہ انپریسیڈنٹڈ تھا، خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں کہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ شہید کے فوٹو کے اوپر وٹے مار رہے ہو، پتھر مار رہے ہو، آپ ان کو اٹھا کے پھینک رہے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، پاکستان کو توڑنے کے مترادف تھی۔ تو ہمیں ان لوگوں کو بالکل نہیں اسپیئر کرنا چاہیے جو اس میں انوالو تھے، جو ابیٹر تھے، جو پلانر تھے، وہ تو ضرور دے شوڈ ریئلی بی آنسریبل ٹو لا۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں نے یہ پہلے چکوال میں بھی پریس کلب میں کہا تھا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، کیونکہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 9 مجرم چھوڑنے پڑتے ہیں ایک بے گناہ کو بچانے کے لیے تو آپ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہ ہو اور یہ جو ایکسیسو یوز آف فورس ہے یہ بھی ہم اس کے خلاف ہیں، بالکل نہ ہو۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو پھر ہم اپنے ملک کی طرف دیکھیں یہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا عبد القیوم ایک لیفٹیننٹ جنرل بن سکتا تھا؟ یہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا یہ ہمارے جو لوگ پرائم منسٹر تو گورنر تو چیف منسٹر تو ہر طرح کے منسٹر بنے ہوئے ہیں یہ متحدہ ہندوستان میں کونسلر بھی نہیں بن سکتے؟ تو ہمارے لیے یہ ایک باعث رحمت، اور ہمارے جو افواج پاکستان کے ریٹائرڈ لوگ ہیں اور یہ جو تنظیمیں ہیں ہماری، ان کا کوئی پولیٹیکل موٹو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا موٹو ہوتا ہے یہ تنظیموں کا جو ایکس سروس مینوں کی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکس سروس مینوں کی بھلائی کے کام، ان کے لیے پینشن، ان کی سہولیات، شہداء کی فیملی کا خیال رکھنے کے لیے بات۔ بیکاز میں اگر ایز این ایکس سروس مین کسی ادارے میں بھی بیٹھا ہوں تو میری کارکردگی خراب ہوگی تو لوگ مجھے تو الزام دیں گے، لیکن اس کی جڑیں وہ ادارے میں ملائیں گے کہ یار یہ جنرل صاحب اتنے بڑے ادارے سے اٹھ کے آئے ہیں تو ابھی یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایکس سروس مینوں کی ہم میڈل لگاتے ہیں، ہم کیپس پہنتے ہیں، ہم سٹکس، وہ اس وقت جب کہ کوئی قومی دن ہو، 6 ستمبر کی دن ہے، آپ کا کوئی اور نیشنل ڈے ہے اس کے اوپر، لیکن پولیٹیکل پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پیٹی ایشوز ہیں، خدا کے لیے فوج کو گرا کے اس لیول پہ نہ لائیں۔ تو میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم متحد ہیں، ہماری فوج سیکنڈ ٹو نن ہے،
ہم اپنے بچوں کو، اپنے آفیسرز کو، ان کی لیڈرشپ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو بھی رائے راست پہ لانے کے لیے کہیں گے جو ملک سے باہر بیٹھ کے ہمارا ادھر کیچڑ اچھالتے ہیں، ادھر آئیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اپنی تنقید کریں، حدود و قیود کے اندر رہیں، لیکن یہ نہ کریں کہ باہر سے، چونکہ باہر سے ہمارے دشمن بغلے بجاتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم احمد ندیم قاسمی کی اس دعا کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اینڈ کے اوپر آپ کو کچھ کوشچنز لے لیں۔